अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो। लास्ट एपिसोड। फवाद अहमद के कहने पर ही तो हमाद अहमद शाह नवाज के यहाँ हर दूसरे रोज़ चले जाते थे। उन्होंने मियाँ जी के एक्सीडेंट का भी उसे ना बताया था और ये भी इत्तेफाक था कि तभी शमसुर रहमान से उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनसे अपने उस गुनाह की माफ़ी भी मांग ली थी। सफ़िया हमाद अहमद की खूब खातिर मदारत करती, उनसे साहिरा की बातें करती। वो वहाँ होते तो ज़्यादातर मौजू गुफ्तगू साहिरा ही होती। हमाद अहमद को एक झूठ निभाने के लिए उनसे कितने झूठ बोलने पड़ते थे। अपनी साख की खातिर वो मुसलसल झूठ बोलते रहे थे। उन्होंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी मगर शानू को ना बताया था और इत्तेफाक था कि शानू ने शाम के वक्त फ़ोन किया था। अगर वो दिन को करता तो ऑफिस ही में फ़ोन करता और हमाद अहमद का भांडा फूट जाता कि वो किस वजह से छुट्टी पर हैं। यहाँ भी खुदा ने उनकी इज्जत रख ली थी मगर कब तक। फवाद भाई, हमाद अहमद एकदम ही सीधे होकर बैठते हुए बोले, मैं आदिल की तरफ जा रहा हूँ। कब तक आओगे? आ जाऊँगा, वो बेजारी से बोली। शहरी को लेने एयरपोर्ट नहीं जाना? फवाद अहमद ने पूछा। आप लोग जाएंगे ना? और फिर वो वैसे ही मियाँ जी की वजह से परेशान है। मेरे साथ साहिरा को नहीं देखेगी तो और ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाएगी। यहाँ आकर तो उसे पता चलेगा। पहले तो वो हॉस्पिटल ही जाएगी, वापसी पर आप मुख्तसरन उसे बता दीजिएगा। वैसे गलती की है उसे मियाँ जी के एक्सीडेंट की इतला देकर। अब देखो ना, इतना लंबा सफ़र उसने तनहा किया है। तो विकी नहीं आ रहा क्या? हमाद अहमद ने हैरानगी से पूछा। भला इतने बेखबर वो कब थे पहले? विकी के आइंदा माह फाइनल सेमेस्टर हैं, उसका भी आने का इरादा था मगर मैंने मना कर दिया। शहरी को भी मना किया था मगर वो मानी ही नहीं। तुम्हें पता नहीं, वो तो फ़ोन पर ही धुआंधार हो रही थी। उससे मियाँ जी से प्यार भी बहुत है। मियाँ जी से तो सबको प्यार है, पता नहीं मियाँ जी किससे प्यार करते हैं। फवाद अहमद ठंडा सांस लेकर बोले, शायद अपने आप से। हमाद अहमद के लबों पर जहर खंड फैल गया। वो एक झटके से उठ खड़े हुए और बेड साइड टेबल से कार की चाबी उठाते हुए बोले, मैं पहले मियाँ जी की तरफ जाऊँगा, फिर आदिल के यहाँ। कोई बात हो तो वहीं फ़ोन कर दीजिएगा। फिर वो रुके नहीं और कमरे से निकलते चले गए। हमाद, मेरे भाई, कितने टूट गए हो तुम कि इंसान कुछ पाकर खो दे तो उस खोने का एहसास जहरीला तीर बनकर दिल में ही अंदर उतरते हुए रूह को भी छेदता चला जाता है। रब करे तुम अपने खोए हुए मोती को फिर पालो। फवाद अहमद ने सदके दिल से दुआ की। अगर मैं मूना को पा लेता तो शायद मुझे इसी तरह कर्ब के दरिया अबूर करने पड़ते। मम्मी तो हौसलामंद है, बहुत बहादुर है, या फिर मोहब्बत में इतनी ताकत है कि बहुत हौसला अता करती है। और मैंने तो मियाँ जी की कड़क सुनकर ही हौसला हार दिया था, तो भला मूना को किस तरह पाता? हौसले वाले हमाद जैसे होते हैं शायद। तुम बुज़दिल हो फवाद अहमद। ये तुम मर्द लोग जब अपने बुजुर्गों से टकराने का हौसला नहीं रखते तो फिर हम जैसी लड़कियों को मोहब्बत के डोज क्यों देते हो? क्यों करते हो मोहब्बत? कि बुज़दिल लोगों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। फवाद अहमद की समातों में मुन्ना का तेग सिर्फ जुमला गूंज रहा था जो उसने आखिरी मुलाकात में कहा था। जब उन्होंने मुन्ना को मियाँ जी के फैसले का बताया था तो किस तरह वो बफर गई थी। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मुन्ना रूह बनकर उनके दिल के मकान में मौजूद थी। तन्हाइयों में बारहा उसकी आहटें उन्होंने ईवाने दिल में महसूस की थी। फौजिया की कुर्बत में भी मुन्ना उन्हें याद आती और बेतहाशा याद आती थी। जिस तरह औरत के दिल के किसी गोशे में अवलीन मोहब्बत मोती बनकर चमकती रहती है, बिल्कुल इसी तरह मर्द भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की को नहीं भूलता। उसके लहजे की नगमगी, बातों का अंदाज, मोहब्बतों की वारफ्तगी, उसका लम्स और उसके वजूद की महक उसे हमेशा अपने हिसार में रखती है। तभी तो आज तक मुन्ना फवाद अहमद के दिल की गहराइयों में माँ अपने तमाम तर हुस्न व खूबसूरती के साथ मौजूद थी। और हमाद अहमद की हालत ने बेख्तियार उन्हें माजी की याद दिला दी थी कि हमाद अहमद का दुख उन्हें अंदर
بہت اندر جا کر رلا رہا تھا۔ عادل ابھی ابھی اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تھا اور حماد احمد بیڈ کی ٹیک سے ٹک گئے اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا کر آنکھیں موند لیں۔ کتنی ہنس ہنس کر اور کروفر سے زندگی گزاری تھی، اور آخر میاں جی آپ نے مجھے رلا ہی دیا۔ شاید میری خوشیاں آپ کو بہت ناگوار لگتی تھیں۔ السلام علیکم حماد بھائی، پلوشا کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ حماد احمد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرا کافی پینے کا موڈ ہو رہا تھا، اور اس گھر میں سب کو اس وقت کافی پینے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ اچھا، حماد احمد ہنس دیے۔ آج کتنے عرصے بعد ان کے لبوں سے ہنسی نکلی تھی۔ بابی پیتی نہیں، اور بیجی عدیلہ کہتی ہیں ابھی کھانا کھانا ہے، اس کے بعد اب دیکھیں نا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بندے کا دل چاہے تو کیا کرے گا؟ تو تم بنا کر پی لیا کرو، حماد احمد نے کہا۔ بھائی مسئلہ پینے کا نہیں، پرابلم یہ ہے کوئی ساتھ دینے والا ہونا، مجھ سے اکیلے کافی نہیں پی جاتی۔ تو یعنی تمہیں اب ساتھی کی ضرورت ہے؟ حماد احمد معنی خیزی سے بولے۔ ساتھی کی ضرورت تو ہمیشہ ہی سے ہے، پلوشا ان کا مطلب سمجھے بغیر بولی، اور حماد احمد اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیے۔ تب وہ حماد احمد کا مطلب اور کہے جملے کو فوراً سمجھ گئی اور ایک دم ہی بلش ہو کر رہ گئی۔ ہومی بھائی آپ بات کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، وہ جھیمتے جھیمتے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی سیاہ گنی پلکیں رخساروں پر جھکی ہوئی تھیں۔ بھائی میں نے سیدھا سا جواب تمہاری بات کا دیا تھا، بہت برے ہیں آپ بھی اور عادل بھائی بھی۔ ارے ہاں، پلوشا کو جیسے ایک دم کچھ یاد آ گیا۔ آپ کی نصف بہتر کب آئیں گی؟ پلوشا کا کہنا تھا کہ حماد احمد کے کھلے کھلے چہرے پر سایہ لہرا گیا۔ انہوں نے جلد ہی سے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا، مگر وہ اپنی گھبراہٹ سمیت مکمل طور پر پلوشا کی نظروں کی رینج میں تھے۔ وہ کھوجتی ہوئی نظریں ان کے آر پار ہوئی جا رہی تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی خالہ کی طبیعت سنبھلے گی تو آئے گی، مگر مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ایک بات آپ سچ سچ بتائیں، جھوٹ نہیں چلے گا، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ کہیں ساحرہ بھابی کی آپ سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے پھر جھوٹ کو بیساکھی بنایا۔ پھر اتنے روز ہو گئے ہیں انہیں کراچی گئے، حالانکہ میاں جی کے اتنے زبردست ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے خود ہی اطلاع نہیں دی۔ حماد بھائی ایک بات ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا چہرہ، اس کے لفظ چگلی کھاتے ہیں۔ پلوشا کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ گھبرا گئی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کیسے جھوٹ آپ ان سے کہیں جو ان کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ جس روز یہاں آپ کا نکاح ہوا تھا، ہم ہی نے ساحرہ بھابی کا پورا انٹرویو لیا تھا۔ ان کی کوئی خالہ اور ماموں نہیں ہے، صرف پھپھی زاد سلمہ ہے جو خانے وال میں رہتی ہے۔ اور پلیز پلوشا، حماد احمد نے نہایت کرب سے کہا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کس طرح ان کے جھوٹ گنوا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل ان کے منہ پر تمانچے مار رہی ہو۔ آپ کی حالت بتاتی ہے حماد بھائی، آپ خود سے لڑ رہے ہیں ایسی جنگ جو مسلسل کئی ہفتوں سے آپ کے اندر جاری ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہی تھی۔ پلوشا مارے حیرت کے حماد کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان کی حالت سے کیسے اندازے لگا کر سچائیوں کے نیزے ان کی سماعتوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں سچائیوں کو برداشت کرتے، اور کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ حماد بھائی اپنی انا پرستی کے زام میں نہ رہیں اور بابی کو منا لائیں۔ میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا۔ پلوشا بیٹے تم بہت چھوٹی ہو، بڑی باتیں مت کرو، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ حماد بھائی یہ درست ہے کہ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، مگر خدا نے مجھے آگہی جیسی نعمت بھی تو دی ہے، آپ انہیں لے آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ ساحرہ بھابی اپنی ساری انا اور خودداری کو پسے پشت ڈال کر چلی آئیں گی۔ آپ ایک بار صرف انہیں لینے چلے جائیں۔ کہاں جاؤں؟ وہ کرب سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بولے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اگر پتا ہوتا چندا تو میں سر کے بل چلا گیا ہوتا، لے آتا اسے منا کر کہ وہ مجھ سے نہیں میاں جی سے خفا ہے۔ تو آپ، پلوشا کا جملہ مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ عادل اسے آوازیں دیتا ہوا آ گیا۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور بیجی تمہیں کب سے پکار رہی ہیں۔ میں حماد بھائی سے کہہ رہی تھی
کہ ساحرہ بھابھی کو لے آئیں۔ پلوشا بڑوں کے معاملے میں مت بولا کرو۔ عادل نے اسے گھورا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو نہ لائیں، رہے تڑپتے۔ اب تو میں ساحرہ بھابھی کو کہہ دوں گی دھڑلے سے رہیں۔ نہیں ضرورت حماد بھائی کو ان کی، وہ جاتے جاتے غصے سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عادل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صحیح ہے، جب شوہر کا دل ہی نہیں چاہ رہا بیوی کو لانے کو تو میں کیوں دکھی ہوتی پھروں، جاسوسی کرتی پھروں؟ بولے جائیں جھوٹ پہ جھوٹ، جل جائیں گے اپنی انا کی آگ میں۔ پلوشا اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تم سوچ سمجھ کر بول رہی ہو، عادل نے کہا۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، وہ کہتی ہیں حماد کو مت بتانا، میں بشرا کے ہاں آئی ہوں۔ اور کیا تم اس سے ملی ہو؟ حماد احمد بیڈ سے چھلانگ لگا کر پلوشا کے قریب پہنچ گئے۔ جی ملی ہوں، وہ اکڑ کر بولی۔ کہاں ہے وہ؟ یہ بشرا کون ہے؟ عادل نے جلدی سے کہا۔ نہیں بتاؤں گی، ڈانٹ دیتے ہیں۔ پلوشا منہ بنا کر بولی۔ پلیز پلوشا مجھے بتاؤ، چاند کہاں ہے وہ؟ میرے دل کی دھڑکن، میری روح، میری ساحرہ کہاں ہے؟ یقین کرو پلوشا، میں اسے تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، نہیں ملتی مجھے وہ۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان سے لڑے کیوں؟ میں نہیں لڑا، جب اس نے گھر چھوڑا تو میں ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے کراچی گیا ہوا تھا، اور پیچھے میاں جی نے میرا گھر، میرا دل اجاڑ دیا۔ حماد احمد روحان سے ہو رہے تھے اور عادل کی تو سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، تو وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بتاؤ نا پلوشا، کہاں ہے، کس حال میں ہے وہ؟ اگر میں نے بتا دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ پلوشا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جو کہو گی، میری جان بھی مانگ لو تو۔ مجھے نہیں ضرورت آپ کی جان کی، وہ منہ بنا کر بولی۔ بکواس مت کرو، بتاؤ کہاں ہے ساحرہ؟ عادل نے اسے گھرکا۔ بشرا بھابھی کے گھر۔ یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ساحرہ بھابھی نے کہا کہ ان کی دوست ہیں، اور پھر پلوشا نے انہیں ساری تفصیل بتا دی کہ وہ پہلی بار نصرت کے ہمراہ وہاں گئی تھی، دوبارہ ساحرہ کی موجودگی کو کنفرم کرنے بھی گئی تھی، اور حماد احمد خان تو بس حیران نظروں سے پلوشا کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں اپنی سماعتوں پر اعتبار ہی نہ آ رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے سنا ہے سچ ہے یا صرف کان بج رہے ہیں؟ کوئی سہانا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایسا تو انہوں نے بارہا سوچا تھا۔ کوئی ان کے قریب آ کر نہایت مدھر سروں میں سرگوشی کرتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے تمہاری ساحرہ کا۔ وہ چونک چونک پڑتے تھے، مگر آج وہ چونکے نہیں، حیران و ششدر تھے کہ خیال کس طرح سچ ہوا تھا، خواب کیسے حقیقت بنا تھا۔ پلوشا کہہ رہی تھی اسے ساحرہ کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے کہاں پناہ لے رکھی ہے۔ انہوں نے سنا عادل کہہ رہا تھا اس گھر کا فون نمبر یاد؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، صرف گھر دیکھا ہوا ہے۔ نیری گاؤدی ہو تم۔ خیر چلو میرے ساتھ۔ ابھی؟ پلوشا نے تحیر سے پوچھا۔ ہاں اسی وقت، اور وہ کہیں گی حماد بھائی نہیں آئے تب؟ تم کچھ نہ کہنا، سارے جواب میں دوں گا۔ عادل نے اس کی مشکل آسان کی۔ میں بھی چلوں عادل؟ حماد احمد نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ عادل کو ان کی بے بسی پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حماد احمد کو خود سے لگا لیا اور ان کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا۔ ہومی، تیری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، منزل صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے، میں جا کر خود بات کرتا ہوں، جیسے حالات ہوئے میں فون کر کے تجھے بتا دوں گا۔ تو ساروں سے ملن کے لیے خود کو تیار کر، وہ شرارت سے بولا۔ عادل تم صبر کرو یار، میں سارا سے بات کروں گا، سارے حالات پوچھوں گا کہ میاں جی نے اسے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میاں جی نے اسے کیسے لفظوں کی ٹھوکریں مار کر نکالا ہوگا۔ حماد احمد کے لہجے سے زہر ٹپکنے لگا۔ تم یہیں آرام کرو۔ عادل نے ان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر بیڈ پر بٹھا دیا اور پھر پلوشا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گیا۔ حماد احمد ہلتے پردوں کو دیکھتے رہ گئے۔ کال بیل کی آواز پر بشرا ہی نے دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑی پلوشا کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شناسا سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آؤ سویٹ گرل، بشرا بھابھی نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور دروازے سے ہٹ کر اسے آنے کے لیے راستہ دیا۔ میرے بھائی بھی ساتھ ہیں تو لے آؤ بھائی، میں نے کب منع کیا ہے؟ بشرا بھابھی نے ہنس کر کہا تو پلوشا نے مڑ کر کار میں بیٹھے عادل کو آنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید منتظر ہی تھا۔ وہ بشرا بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ آپ بھی کہیں گی کہ اچھا راستہ دیکھا ہے کہ روز، پلوشا شرمندہ سی بولی۔
بھائی جم جم آؤ پلوشا ڈیئر، مہمان رحمت ہوتے ہیں۔ بشرا بابی نے اس کی بات پر محبت سے کہا، آج بھی ڈیزائن تو لینے نہیں آئیں؟ نہیں، پلوشا زور سے ہنسی، میرے بھائی آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ پلوشا نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے کچھ؟ بشرا بابی اٹھتے ہوئے بولی، پلیز بابی۔ پلوشا کے کہنے سے پہلے ہی عادل نے بشرا بابی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی حیران نظریں عادل پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ساحرہ حماد سے ملنا چاہتا ہوں۔ او، بشرا کی آنکھوں میں حیرانی کے سائے دور ہونے لگے۔ میں حماد احمد کا دوست ہوں عادل۔ تو حماد احمد خود کیوں نہیں آئے؟ دوست کو کیوں بھیجا ہے؟ بشرا نے تنک کر کہا، وہ تو خود آ رہا تھا مگر میں نے روک دیا۔ یقین کرے بابی، میں آپ کا، آپ کی فیملی کا شکر گزار ہوں۔ یہ احسان ہم کبھی نہ بھول پائیں گے کہ جو انجانے میں آپ لوگوں نے ہم پر کیا ہے۔ کیسا احسان؟ بشرا بابی بولی، یہی کہ ساحرہ بابی کو پناہ دی۔ ہم نہ رکھتے تو یہ کہیں اور چلی جاتی، جہاں اس کا دانا پانی ہوتا۔ تو آپ اسے بلائیں نا، ہم کتنے مارے مارے پھرتے رہے ہیں اس کے لیے۔ آپ حماد احمد کی حالت دیکھیں تو رو دیں، کتنا پریشان ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اپنے پہاڑ جیسے باپ سے ٹکرا کر اس نے ساحرہ کو پایا تھا اور کھو بھی دیا۔ بشرا بابی زہر خند انداز سے بولی، شب خون مارا گیا تھا، وہ شہر میں ہوتا تو ایسا کب ممکن تھا؟ اور پھر ساحرہ نے اسے جو خط لکھا، نہ اس پر کوئی ایڈریس اور نہ ہی کوئی فون نمبر، بس یہ اطمینان ضرور ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ آپ اسے بلائیں نا۔ اس وقت تو وہ ہے نہیں جی۔ عادل کی روح فنا ہو گئی۔ ہاں، وہ نومی اور پومی ضد کر رہے تھے، ان کے ساتھ اقبال پارک گئی ہے۔ آج آفو جلدی آ گیا تھا تو بچوں کا دل گھومنے کو مچل اٹھا۔ انوبا زبردستی اس سے بھی لے گی، حالانکہ وہ کہیں بھی نہیں جاتی۔ تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے، آج پہلی مرتبہ گھر سے نکلی ہے۔ یہ آفو کون ہے؟ حماد احمد نے پوچھا۔ میرا دیور ہے عارف اسد، اسی کو تو ملی تھی ساحرہ۔ بشرا بابی نے پھر عادل کو ساری تفصیل بتا دی۔ کب تک آئیں گے؟ پلوشا نے پوچھا۔ تمہارے آنے سے صرف 10 منٹ پہلے گئے ہیں اور پتہ نہیں واپسی کب ہو۔ ظاہر ہے 2-2.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ جی، اگر وہ آ جائیں تو آپ عارف اسد سے کہیے گا کہ مجھے فون کر لیں۔ عادل نے اپنا کارڈ بشرا بابی کی طرف بڑھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو نہیں پتا میرا دوست اب تک دہلیز اکھیڑ چکا ہوگا۔ وہ ہنسا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب ساحرہ اس دہلیز پر واپس نہیں جائے گی۔ بشرا بابی نے فیصلہ سنا دیا۔ کیا مطلب؟ عادل نے گھوم کر حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب حماد احمد کو اپنی محبت کے ساتھ ساتھ چھت بھی اپنی ہی دینی ہوگی۔ تب ہم ساحرہ کو بھیجیں گے۔ اب ہم ساحرہ کے وارث ہیں، ہمیں وہ بہت پیاری ہے۔ بشرا بابی نے نرم لہجے میں کہا، وہ سب کو ہی بہت پیاری ہے، اور آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا کہ حماد کا اپنا بھی ارادہ ہے کہ اب وہ الگ رہیں گے میاں جی سے قطع تعلق کر کے۔ عادل نے حماد احمد کے خیالات کا ٹریلر بشرا بابی کو دکھا دیا۔ عادل اور پلوشا گھر آئے تو حماد احمد نہایت بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی عادل کمرے میں داخل ہوا، حماد احمد اس کی طرف لپکے۔ اتنی دیر کر دی عادل، ملی سارا؟ دھیرج یار۔ عادل مسکرایا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، وہ سب لوگ کسی تقریب میں گئے ہیں، میں ملازم کو کارڈ دے آیا ہوں کہ اب آئیں تو مجھ سے بات کر لیں۔ عادل کے اس جھوٹ پر پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں کہ عادل نے اسے راستے میں منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ بولے۔ میں جو کچھ بھی حماد کو بتاؤں وہ بس اس کی تصدیق کر دے، اور جھوٹی باتوں کی تصدیق کرنے کے بجائے اس نے کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ مگر اس کا ذہن الجھ گیا تھا، اب عادل بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اسے یہ علم نہیں تھا کہ مصلحت کی خاطر جھوٹ بولا جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، اور عادل بھی صرف اس لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ کہیں حماد کے دل میں شک کا ناگ سرایت نہ کر جائے، اور ایک بار یہ شک دل کے دہلان میں کنڈلی مار کر بیٹھ جائے تو نکلتا نہیں، پھر ہمیشہ پن اٹھا کر ڈستا ہی رہتا ہے۔ عادل نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ساحرہ عارف اسد اور بچوں کے ساتھ گئی ہے۔ حماد کیا سوچتا کہ اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ آؤٹنگ کرتی پھر رہی ہے، چاہے وہ اسے کتنا ہی چاہتا ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غلط فہمیاں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہیں۔ یوں بھی گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں بہت بے اعتبار ہوتی ہیں، کتنی بھی جان نچھاور کرنے والی بیویاں ہوں، مگر بے اعتباریوں کے بادل ان پر چھائے ہی رہتے ہیں۔
یہی بے اعتباری کا بادل ہی تو تھا کہ میاں جی نے کتنے دھڑلے سے حماد احمد سے کہا تھا وہ بھاگ گئی ہے، اور عادل نہیں چاہتا تھا کہ حماد احمد کے دل میں جو اب تک محبت کا جوار بانٹا ہے اس میں شک کا کوئی پتھر پڑے۔ پھر وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ عارف اسد کے ہاں سے شاید کوئی فون آئے، ساحرہ کی خبر آئے، ساحرہ خود فون کرے۔ حماد احمد ساحرہ کی آواز سننے کو بے قرار تھے، کتنے دن ہو گئے تھے اس کے لہجے کی جلد رنگ اپنی سماعتوں میں اتارے ہوئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی ان کے مردہ تن میں جان پڑ جائے گی، لیکن وہ انتظار ہی کرتے رہے اور رات گزرتی رہی۔ آخر مایوسیوں کی چادر اوڑھے لوٹ آئے۔ گھر میں غیر معمولی رونق تھی کہ شاعری بھی تو آئی ہوئی تھی، سب بابیاں اور بھائی بڑے سب جمع تھے، آمنہ پھپھو بھی موجود تھی۔ بڑے کمرے میں رونق تھی، مگر حماد کی رونق تو ان سے دور تھی، اور اندر داخل ہوئے تو زینی جو ماں کی گود میں تھی اس نے بے اختیار باہیں پھیلا دی اور ان کی طرف آنے کے لیے اٹھنے لگی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ زینی ان کی طرف آنا چاہتی تھی۔ شاعری حماد احمد کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے کئی ساتیں اسی طرح گزر گئی، پھر وہ ایک دم ہی اٹھی اور تیزی سے حماد احمد کی طرف بڑھی اور انہوں نے اسے بازوں کے حصار میں قید کر لیا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں بھائی، بہت خفا ہوں۔ میری دوست سارہ کو آپ نے کھو دیا ہے، میری عزیز جان سہیلی کو آپ نے۔ شاعری ان کے سینے میں منہ گسیڑے بے ربط جملے کہے جا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے ان کی شرٹ تر ہو رہی تھی، مگر وہ شاعری کے بالوں میں صرف انگلیاں ہی پھیر رہے تھے، ان سے کچھ بھی نہ بولا جا رہا تھا۔ شاعری نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر کر کے انہیں دیکھا۔ سب ہی چپکی مارتے ہیں مجھ پر، کیوں خاموشی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں؟ میاں جی نے مجھے دیکھ کر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں منتظر رہی ان کے لہجے کی حلاوتوں کی، ان کی دعائیں لینے کے لیے میں بے چین تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولے۔ میری التجائیں بھی ان کی زبان نہ کھلوا سکیں۔ اور اب آپ بھی کچھ نہیں بول رہے بھائی، پلیز کچھ تو بولیں، مجھ سے خاموشی برداشت نہیں ہوتی۔ شاعری حماد احمد کے سینے پر چھوٹے چھوٹے مکے مارنے لگی۔ چندہ کیا بولوں؟ حماد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کبھی کبھی الفاظ بھی تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا، اور تمہارے آنے کی اس قدر خوشی ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں، حماد احمد شاعری کے بالوں کو چومتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور ان کے آنسو شاعری کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اب بس بھی کرو حماد، جب سے شاعری آئی ہے رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ عائشہ بابی نے قریب آ کر ان کو علیحدہ کیا اور شاعری کو ساتھ لگائے صوفے کی طرف بڑھی۔ حماد احمد بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فواد احمد کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ زینی پھر ان کی طرف مچلنے لگی، تب انہوں نے اسے گود میں لے لیا۔ آج ایک دم تمہارے دل میں میری محبت کیسے پیدا ہوئی ہے زینو؟ حماد احمد نے زینی کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔ حماد احمد اس کی معصوم محبت پر نثار ہی تو ہو گئے اور بے ساختہ اسے لپٹا کر چوم لیا۔ دیکھیے عادل شیرازی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ساحرہ یہاں رہیں یا جائیں کہ وہ ہمارے ہاں امانت ہیں، ایک ایسے شخص کی جو ہمارے لیے انجان تھا، اور اسے میں نے، میرے گھر والوں نے ساحرہ کے طفیل جانا ہے۔ ہم نے کبھی اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ ہمیں اپنے گھر کا پتہ بتائے۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو بہت خوف زدہ تھی، لیکن اب مطمئن ہے، ہمارے فیملی ممبرز کی طرح ہے وہ۔ عارف اسد نہایت گمبھیر لہجے میں عادل کو بتا رہا تھا، اور حماد احمد تو بس اسے دیکھے ہی جا رہے تھے، بس ان کی سماعتیں تو آہٹوں کی منتظر تھیں، ساحرہ کی، اپنی ساحرہ کی آہٹوں کے سننے کے وہ مشتاق تھے۔ اور عارف اسد کہہ رہا تھا، میں نے ساحرہ سے کہا تھا کہ جب بھی اس کے وارث آئے تو ان کے حوالے کرتے ہوئے بہت سی شرائط رکھوں گا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے عارف صاحب۔ حماد احمد نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، ورنہ اب تک تو عادل اور عارف ہی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے تو سلام دعا کے علاوہ عارف سے کوئی بات نہ کی تھی۔ تعارف کا مرحلہ بھی عادل ہی نے طے کیا تھا۔ ان کی بات پر عارف مسکرا دیا اور بولا، ساحرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا شرائط سے زندگی سہل ہو جائے گی۔ میرے پاس اس وقت اس سوال کا جواب تھا اور نہ ہی اب ہے۔
بس کہنا ہے تو حماد احمد صرف اتنا کہ ساحرہ بہت اچھی لڑکی ہے. آپ کے والد نے اسے گھر بدر کیا، مگر اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کس خاندان کی بہو ہے، اور اب پتہ چلا کہ میاں احمد خان کی بہو ہے. اور میاں احمد خان جو معززین شہر میں شامل ہیں، انہیں کون نہیں جانتا. مجھے خوشی ہے کہ اتنے بڑے گھرانے کے کام آیا ہوں. نہیں ہے عارف اسد، یہ کام نہیں، احسان ہے آپ کا. میرے تو اس خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر سارا غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو حماد احمد کو جرجری آ گئی. میں سارا سے مل سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہے، ہم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. رات بابی نے عارف کا جملہ پورا ہونا سے پہلے ہی عادل جلدی سے بولا، آپ حماد کو سارا بابی کے کمرے تک چھوڑ آئیں، پھر ہم باتیں کریں گے. بہتر. عارف اٹھ کھڑا ہوا اور حماد احمد نے بھی اس کی تقلید کی. او خدایا، عزت رہ گئی. عادل نے ان کے کمرے سے جاتے ہی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا. حماد احمد دستک دیے بنا ہی اندر داخل ہو گئے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی. آئینے میں اپنے پیچھے ابھرنے والے عکس کو دیکھ کر ساحرہ کے ہاتھوں سے برش چھوٹ گیا. اس نے آنکھیں بند کر لیں. ہمیشہ ہی تو ایسا ہوتا تھا. آئینے میں اسے حماد احمد کا سراپا نظر آتا تھا. آنکھیں بند کرتی تو وہ آنکھوں میں اتر آتے تھے. پتہ نہیں یہ محبت تھی، عشق تھا، یا پھر جنون کی انتہا تھی. دبیز قالین نے ان کی آہٹوں کو جذب کر لیا تھا. حماد احمد اس کے قریب آ گئے تھے اور ساحرہ کے شانوں پر اپنے مضبوط باری ہاتھ رکھ دیے. ساحرہ ایک دم تڑپ کر کھڑی ہو گئی. ہومی آپ؟ حماد احمد کو دیکھ کر اس کی آواز مارے حیرت کے نکل ہی نہ رہی تھی. سارو. حماد احمد کے لبوں سے یہ نام ایسے نکلا جیسے کہ شبنم پھول پر گرتی ہے. تم نے لکھا تھا کہ کوئی راستہ تلاش کر لو گی مجھ تک پہنچنے کا، مگر دیکھو میں نے ہی راستہ تلاش کر لیا ہے. دوبارہ تم تک میں ہی پہنچا ہوں نا. حماد احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. ہومی. ساحرہ کی شدت جذبات سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی. وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہومی اب واقعی تم بھی نہیں رہا جاتا. ہومی تمہیں پتہ نہیں کہ میں ایک پل میں ہزاروں بار یاد کرتی ہوں تمہیں. مجھے کسی سے خوف نہیں آتا، صرف میاں جی سے ڈر لگتا ہے. مجھے تم یہاں سے لے چلو کہیں بھی، مگر میں میاں جی کے سامنے نہیں جاؤں گی. وہ پھر میری خوشیوں کو بھسم کر دیں گے. تم سے تو میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے علیحدہ رکھو. ایسا کرو گے نا؟ تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا. حماد احمد اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. تو سارا نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اور تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ہومی؟ اپنا خیال بھی نہیں رکھا. جب خیال کرنے والا نہ ہو تو یہی حالت ہوتی ہے. حماد احمد نے مسکرا کر کہا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا. حماد کی روح ہی جان میں نہ رہی تھی تو وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتا؟ زینی کیسی ہے ہومی؟ بالکل ٹھیک ہے ماں جی. ساحرہ نے پوچھا. سب ٹھیک ہیں سوائے میرے. حماد احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا. سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میاں جی نے مجھے نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. حماد احمد نے مختصراً اسے تفصیل بتائی اور بولے. میاں جی کو قدرت نے ان کے ظلم کی سزا دے دی ہے کہ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. چلنے سے تو معذور ہوئے ہی ہیں، لگتا ہے گویائی بھی خدا نے چھین لی ہے، یعنی بولنے سے بھی. ساحرہ کی آواز پھٹ گئی. کسی سے بات ہی نہیں کرتے. کل شہری سے بھی ایک لفظ نہیں بولا تو شہری بھی آ گئی ہے. ہاں کل ہی آئی ہے. حماد احمد برش اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولے. اور وکی نہیں آیا؟ تم چلو گی نا میاں جی کو دیکھنے؟ حماد احمد نہایت آس بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے. ساحرہ بس انہیں دیکھے گئی اور وہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے. پھر ایک دم ہی بولے. چلو اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہ صحیح. نہیں امی، میرا دل اتنا سخت نہیں، پتھر نہیں ہوں میں، مگر میاں جی جیسے پتھر سے خوف آتا ہے. تمہاری خواہش ہے تو ضرور جاؤں گی. ویسے یار ان 2.5 ماہ کی جدائی نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے. کیسی تبدیلی؟ تم بہت بدل گئی ہو. حماد احمد کا لہجہ اسے چونکا گیا. نہیں تو وہ پریشان ہو گئی. پہلے میں تمہارے لیے آپ تھا، اب تم ہو گیا ہوں. اوہ. ساحرہ ہنس دی. پتہ ہے ہومی ایسا کیوں ہے؟
صرف اس لیے کہ اس عرصے میں میں نے تنہائی میں تصور میں تم سے اتنی باتیں کی ہیں جس قدر قربت میں بھی نہیں کی ہوں گی، اور بہت بے تکلف ہو گئی، یعنی اس جدائی اور تنہائی کو کریڈٹ جاتا ہے اس بے تکلفی کا۔ حماد نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ بہت اچھا، بہت اچھا لگا، اب لگتا ہے واقعی تم مکمل میری ہو، حماد احمد نے والہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ساحرہ نے شرما کر اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ حماد احمد کی روح میں جل ترنگ بج اٹھے۔ عادل پیچ و تاب کھا رہا ہوگا، بہت ساتھ دیا ہے اس نے میرا، حماد احمد نے ساحرہ کو بتایا۔ تو وہ بھی آئے ہیں، اس کے بغیر میں بلا سکتا تھا، اور یہ تو پلوی شاہ کی مہربانی ہے کہ تم سے اس کا ٹکراؤ ہوا، ورنہ پتہ نہیں ابھی کتنے دن اور جدائی کے کاٹنے پڑتے۔ حماد احمد کے بے قرار لہجے پر وہ مسکرا دی، پھر کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے ہوئے بولی، چلیں میں عادل بھائی سے ملوں، تم بھی بشرا بابی سے ملو، سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ لگتا ہی ہے، حماد احمد اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عادل نے دیکھتے ہی کہا، بھائی بچھڑے سجن مل گئے ہیں، دیکھیں تو کیسی رونق آ گئی ہے میرے یار کے چہرے پر۔ اس نے حماد کے کھلے کھلے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ساحرہ کے گالوں پر گلال لہریں لے رہا تھا۔ عادل نے اٹھ کر ساحرہ کو گلے لگایا اور بولا، تمہیں میں نے بہن کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے، تمہیں کہا تھا نا کوئی دکھ پریشانی ہو تو مجھے کہنا۔ اور یہ کیا بے وقوفی کی تھی کہ گھر سے نکلی تو؟ عادل بھائی مجھے ہوش ہی کب تھا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہاں جا رہی ہوں، زمین پر پاؤں ہی نہ پڑ رہے تھے، آپ مت یاد دلائیں وہ شفاق لمحے مجھے۔ ساحرہ کی آواز بھرا گئی، اگر ہوش میں ہوتی تو میری پناہ یقیناً آپ کا گھر ہی تھا۔ چلو جو ہوا خدا کی مصلحت ہی ہوگی اس میں، عادل نے ساحرہ کا سر تھپکتے ہوئے کہا۔ ہمیں اتنے اچھے لوگوں سے ملنا ہوگا کہ جو کسی کے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ حماد احمد کا رواں رواں مشغول نظر آ رہا تھا۔ بابو کہاں ہیں؟ ساحرہ نے عارف سے پوچھا۔ وہ دوبارہ یہاں آ کر جا چکی ہیں، تم دونوں کی میٹنگ بہت دیر میں ختم ہوئی ہے، عادل نے شوخی سے کہا۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ ساحرہ جانے ہی لگی تھی کہ بشرا بابی آ گئی۔ مبارک ہو تمہیں واپس اپنے گھر جانا۔ بشرا بابی نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے ابھی کہاں جا رہی ہیں یہ؟ نہیں یہ آج ہی جائے گی آفو۔ عادل بھائی نے بتایا نہیں کہ ان کے میاں جی کو خدا نے دوسری زندگی دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سارو اپنے سسر کی خدمت کرے گی۔ اگر بابو وہ مجھے، ساحرہ نے کہنا چاہا، وہ کچھ نہیں کہیں گے تمہیں، اور یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو بے شک تم لوگ علیحدہ رہو، مگر میں تمہیں ابھی یہ اجازت نہیں دوں گی۔ بابو ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور حماد احمد آپ ساحرہ کو آئندہ تنہا نہ چھوڑیے گا، بہت تھوڑے دل کی ہے یہ۔ بشرا بابی کا لہجہ ساحرہ کی محبتوں کی فوار میں ڈوبا ہوا تھا۔ حماد احمد سر جھکا کر رہ گئے۔ میں تمہارا سامان پیک کر دوں سارا؟ آپ تو ابھی سے مجھے نکالنے پر تلی ہیں، ساحرہ ہنسی۔ پہلے ہم میاں جی کو دیکھنے ہاسپٹل جائیں گے، پھر آ کر میں سامان لے جاؤں گی۔ یوں بھی بابو آئی تو میں 3 کپڑوں میں تھی، مجھے یاد ہے میرے پاؤں میں چپل تک نہ تھی۔ اور پلیز ساحرہ، عارف اسد نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا، مت یاد کریں ماضی کو، صرف خواب سمجھ کر بھلا دیں۔ آپ جائیں، مگر اس طرح کہ یہاں آتی جاتی رہا کریں گی کہ ہم لوگ آپ کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیوں حماد، آئیں گے نا آپ لوگ؟ عارف نے ایک دم ہی نہایت آس بھرے لہجے میں حماد احمد سے پوچھا تو عادل چونک گیا۔ عارف اسد کا لہجہ بہت سے جذبوں کی چگلی کھا رہا تھا، ایسی خواہشوں کو اس کا لہجہ بیان کر رہا تھا جو اس کے دل میں دفن ہو گئی تھیں، وہ امنگیں جن کی کونپلیں پھوٹنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھیں۔ اور حماد خان کہہ رہے تھے، ضرور آئیں گے ہم، میرے خیال میں یہ گھر ہم سے کبھی نہیں چھوٹے گا، کیوں سارو؟ انہوں نے تصدیق کے لیے ساحرہ کی طرف دیکھا، اور ساحرہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ چکنے کوریڈور میں چلتے ہوئے بار بار ساحرہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حماد احمد بار بار اسے سہارا دیتے، مگر وہ قدم کہیں رکھتی اور پڑتے کہیں تھے۔ دل تھا کہ سہما ہوا کبوتر بنا ہوا تھا۔ حوصلے سے سارو۔ عادل بھی بار بار اسے حوصلے کے لفظی ڈوز دے رہا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے چلی تو آئی تھی، مگر بہت خوف زدہ تھی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم تنہا نہیں ہو سارو، میں ہوں، عادل ہے تمہارے ساتھ، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حماد احمد نے ایک بار اسے تسلی دی۔
کمرے کے باہر ہی سلطان موجود تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، سلام صاحب جی، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میاں جی کے پاس کون ہے؟ شہری بی بی ہیں اور فواد صاحب۔ سلطان نے کہا۔ حماد احمد ساحرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر میاں جی کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میاں جی لیٹے ہوئے تھے اور شہری انہیں سوپ چمچ سے پلا رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور سوپ کا پیالہ اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ سارو، تو شہری کانپتے لبوں سے ساحرہ کے لبوں سے اتنا ہی نکلا تھا، بھائی کہاں سے ملی یہ؟ کہاں تھی وہ؟ حماد احمد سے پوچھ رہی تھی۔ فواد احمد بھی گنگ سے کھڑے اسے دیکھے جا رہے تھے اور میاں جی کی حالت بھی ان سب سے مختلف نہ تھی۔ ان کی نظریں بھی ساحرہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میاں جی بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں ایک دم ہی کیسے ان کے ہونٹ پھڑکے، بہو رانی، بہو رانی۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ساحرہ کو اس بے بس سے میاں جی پر بے تحاشا ترس آ گیا۔ بہو رانی۔ اب میاں جی کی آواز اونچی تھی جسے سب نے سن لیا۔ جی میاں جی۔ ساحرہ حماد احمد سے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے آگے بڑھی اور پٹی پر رکھا میاں جی کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا کر بلک پڑی۔ میاں جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ قسم لے لیں، جیسی چاہیں، میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ اس حالت تک پہنچ جائیں، گواہ ہے میرا خدا۔ بہو رانی۔ میاں جی کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ ساحرہ کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے شہد گھول دیا ہو۔ اس طرح تو میاں جی نے کبھی بھی نہیں اسے پکارا تھا، کبھی اسے بہو کا درجہ نہ دیا تھا، اور آج کیسا وقت نے پلٹا کھایا تھا۔ پھر کہیں میاں جی، میں آپ کی بہو ہوں نا؟ ساحرہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں تم میری بہو رانی ہو، سب گواہ ہیں۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں نے سوچ لیا تھا تم آؤ گی تو پھر زبان کھولوں گا، صرف تم سے بات کروں گا، صرف تم سے۔ میاں جی کے آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ انہوں نے ساحرہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر خود پر اسے جھکا لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور آس بھرے لہجے میں اس سے بولے، اب تو کبھی نہیں جائے گی، میرے پاس رہے گی نا؟ جی میاں جی۔ ساحرہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ اب میں چل نہیں سکوں گا تو میرا سہارا بنے گی؟ ہاں بہو رانی، صرف تو ہی میرا سہارا بنے گی، مجھے دھوپ سے چھاؤں میں بٹھائے گی۔ مجھے اور کسی سے امید نہیں ہے سوائے تیرے کہ میری نفرتوں کے باوجود تو نے مجھ سے محبت کی، میری خدمت کی۔ بس بہو رانی، پتہ نہیں وہ شکست کا احساس مجھے کچوکے دیتا رہا تھا، اسی احساس نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ اس گھر کے دروازے کھلے ہیں اور ساتھ ہی تیرے لیے میرے دل کا دروازہ بھی کھلا ہے بہو رانی۔ پلیز میاں جی، جو کچھ ہوا بھول جائیں۔ ساحرہ تو شرمندہ سے میاں جی ذرا اچھے نہ لگ رہے تھے۔ آپ شاہ زور ہی رہے میاں جی، مت چکیں، مجھے حکم دیں، کہیں کہ میں آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق۔ ساحرہ نے میاں جی کے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ میاں جی آپ بڑے وہ ہیں، میں اتنی دور سے آئی، آپ نے مجھ سے بات تک نہ کی، بس میں آپ سے نہیں بولتی۔ شہری نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نہ بولو، اب میری بہو آ گئی ہے، تم نے تو چلے جانا ہے، ہمیشہ تو اسی کو میرے پاس رہنا ہے، کیوں بہو رانی؟ میاں جی کی بیگی آنکھیں مسکرا دیں۔ حماد احمد کو لگ رہا تھا جیسے کمرے میں بہار اتر آئی ہو۔ گھر میں سب کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ ساحرہ کراچی سے آ گئی ہے اور سیدھے ہی میاں جی کے پاس ہی گئی ہے۔ آمنہ پھپھو اور سکینہ پھپھو اس کی محبت کی قائل ہو گئیں اور ماں جی تو اس کے ظرف پر حیران تھیں۔ شام کو جب سب میاں جی کو دیکھنے ہاسپٹل آئے تو میاں جی کو ہنستے بولتے چہکتے دیکھ کر سب خوش بھی تھے اور حیران بھی۔ فوزے اور عائشہ بھابی ساحرہ سے اس کی خالہ کی بیماری کے بارے میں پوچھ رہی تھیں اور وہ حماد احمد کا رٹایا ہوا سبق نہایت فر سنا رہی تھی کہ اس جھوٹ میں اس کی اپنی عزت بھی تھی۔ اگر سچائی کا سب کو علم ہو جاتا تو کہانیاں گھڑنے والے نہ جانے کتنے فسانے گھڑ لیتے۔ یار اب شانو کے بارے میں بھی بتا دو اسے، عادل نے ہولے سے حماد کو کہا۔ بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ کیوں؟ ہر بات وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ عادل خاموش ہو گیا۔
زینی اور ساحرہ مستقل ہی میاں جی کے پاس تھیں۔ حماد احمد کے مجبور کرنے پر بھی ساحرہ گھر نہ گئی تھی، رات دن میاں جی کے پاس رہتی تھی۔ عارف، اسد صاحب، امی، بشرا بابی کئی بار میاں جی کی عیادت کے لیے آئے تھے، اور بشرا بابی کو اس نے ساری تفصیل بتا دی تھی کہ میاں جی نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اب میرا چھپر محفوظ ہے بابو، خدا ہمیشہ اس چھپر کو محفوظ رکھے۔ بشرا بابی کا پور پور دعا بن گیا۔ اس روز ساحرہ میاں جی کو فقہ کی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ زینب میاں جی کے پلنگ پر بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی کہ حماد احمد اور شہری آ گئے۔ حماد احمد نے میاں جی کے پانتی پر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میاں جی آج ساروں کو چند گھنٹے کی رخصت دے دیں۔ کیوں؟ میاں جی کے جواب دینے سے پہلے ساحرہ نے پوچھا اور کتاب بند کر دی۔ میرے ایک دوست نے ہمیں چائے پر انوائٹ کیا ہے، تم اسے بتا دیتے کہ میاں جی۔ بھئی بتانے والی بات نہیں ہے، آدھا لاہور میاں جی کی عیادت کو آیا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں نہیں جاؤں گی، ساحرہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تم جاؤ گی سارو؟ شہری نے کہا۔ کیوں بھئی؟ پتہ نہیں، آج تجھے اور کوئی خوشی بھی مل جائے۔ شہری نے ہنس کر کہا، بہت مل گئی ہیں خوشیاں، اب نہیں ضرورت مجھے۔ میاں جی آپ کہیں نہ اسے، چلی جاؤ بہو رانی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں میاں جی؟ جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ میاں جی اس کے لہجے کی حیرت سمجھ کر بولے اور انکار نہ کر سکے۔ شہری نے ایک پیکٹ اسے تھما دیا۔ اس میں ساڑی ہے استری شدہ، اب ٹھیک ٹھاک تیار ہو کر جاؤ، میں تب تک زینی کو بھی تیار کر دوں۔ ساحرہ پیکٹ لے کر باتھ روم میں گھس گئی، اور جب وہ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر آئی تو شہری زینی کے بالوں میں برش کرتے ہوئے میاں جی کو ہولے ہولے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، اور میاں جی مسکرا رہے تھے۔ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ شہری اور میاں جی ہنس دیے۔ بلو مکیش کے کام والی ساڑی میں ساحرہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حماد احمد نے اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھا۔ واقعی تم میرے دل کی رونق ہو، تمہیں دیکھ کر دل میں کتنے جگنو جھلملانے لگتے ہیں، یہ میں بتا نہیں سکتا۔ حماد احمد نے دل ہی دل میں اسے سراہا، پر زینی کو گود میں اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ ساحرہ بھی شہری کو ہدایات اور میاں جی کو خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ آخر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کار میں بیٹھتے ہوئے ساحرہ نے پوچھا۔ اغوا کر کے لے کے جا رہا ہوں، حماد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد گاڑی کینٹ ایریا کی طرف مڑ گئی۔ یہاں تمہارے کون سے دوست رہتے ہیں؟ تمہارے جانے کے بعد بنے ہیں۔ اچھا، ساحرہ سر ہلا کر رہ گئی۔ حماد احمد نے ایک بنگلہ کے سامنے موٹر روک دی۔ ہارن کی آواز پر گیٹ کھل گیا اور حماد احمد موٹر اندر بڑھا لے گئے۔ اس کا مطلب ہے تم پہلے بھی آتے رہے ہو، تبھی تو اس قدر بے تکلفی سے۔ جی جناب، سمجھو یہ بھی میرا گھر ہے۔ گاڑی کی آواز سن کر صفیہ جلدی سے باہر آئی تھی۔ حماد احمد اور ساحرہ موٹر سے اتر آئے تھے۔ زینی ساحرہ کی گود میں تھی۔ بھابی، یہ ہے میری بیگم، یعنی ساحرہ، حماد نے اس کا تعارف کرایا۔ صفیہ نے ساحرہ کو لپٹا لیا اور اس کے کتنے ہی پیار لیے۔ ساحرہ ششدر سی تھی کہ یہ انجان عورت آخر مجھے اس طرح سے پیار کیوں کر رہی ہے۔ اب وہ زینی کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اندر آئے نا۔ اور حماد، تم نے بتایا ہی نہیں کہ آ رہے ہو۔ سرپرائز بھابی، آپ کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی۔ حماد احمد کا انگ انگ سرشار سا تھا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اپنے میاں جی کو بھیجیں، صرف 1 گھنٹہ کے لیے آئے ہیں ہم۔ حماد احمد نے نوٹس دے دیا۔ ہومی، کون لوگ ہیں یہ؟ صفیہ کے جانے کے بعد ساحرہ نے پوچھا، اور پھر ایک دم ہی اس کی نظر شاہ نواز کی تصویر پر پڑی۔ فل وردی میں تصویر کے ساتھ وہ بچپن کے شانو کی تصویر جو اب تک ساحرہ کی آنکھوں کی پتلیوں میں ثبت تھی۔ شاہ نو؟ ہومی؟ ساحرہ نے شاہ نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں جناب، یہ تمہارے بھائی شانو کا گھر ہے، وہ تمہاری بھابھی تھی۔ واقعی؟ کہاں ہے شانو، کہاں ہے؟ سارو، سارو۔ شاہ نواز خوشی سے اسے آوازیں دیتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ ساحرہ ایک دم ہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارو۔ شاہ نواز دروازے کے بیچوں بیچ باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا بھائی، میرا شانو۔ ساحرہ آگے بڑھی تو ساڑی کا پلو اس کے پاؤں میں اڑ گیا۔ وہ گرنے کو تھی کہ شانو کے مہربان بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ وہ اس کی باہوں میں روئے جا رہی تھی۔ سارو، بہت روئی ہو تم بھی اور شانو بھی، اب ملنے پر تو نہ رو نا تم لوگ۔ صفیہ نے ان دونوں کو علیحدہ کرتے ہوئے گلو گیر لہجے میں کہا۔ ہاں شانو بھائی، یہ غلط بات ہے،
2 شریف لوگوں کے سامنے آپ لوگ رو رہے ہیں۔ حماد احمد نے شوخی سے کہا۔ بچھڑے ہوئے روتے ہیں، ملتے ہوئے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ شانو نے ساحرہ کی پیشانی پر چومتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے امی، یہ بہت تھوڑے دل کی تھی۔ اماں مجھے مارتی تھی تو روتی یہ تھی۔ ویسے کب آئی مظفر گڑھ سے؟ جس روز آپ کراچی گئے دوسرے روز ہی یہ آگے تھے۔ حماد احمد جلدی سے بولے۔ ساحرہ انہیں دیکھنے لگی کہ اسے انہوں نے کراچی کا کہا تھا کہ وہ کراچی گئی ہے، اور شانو کو مظفر گڑھ کا۔ واقعی سچائیاں کتنی مشکل سے چھپائی جاتی ہیں، اور جھوٹ بھی اسی طرح کتنی پرتوں میں چھپانے پڑتے ہیں۔ شجی اور مانی بھی اپنی پھپھو کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے کہ اس رشتے کا ذائقہ انہوں نے پہلی بار چکھا تھا۔ یہ محبت انہیں پہلی بار ملی تھی، جو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زینی اپنے ماما کی گود میں بیٹھی اپنی گول گول آنکھیں گھماتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ صفیہ نے جلدی جلدی میں سارا اہتمام کر لیا تھا۔ چائے پر شانو نے مختصراً اپنے حالات بتا دیے تھے۔ شانو فون سننے چلا گیا تو حماد احمد نے ساحرہ کو ہولے سے بتا دیا کہ شاہ نواز ان تک کس طرح پہنچا۔ دیکھ لو، تمہاری وجہ سے کتنے جھوٹ بولے، کتنے جان گسل لمحے گزارے۔ تم تو مطمئن رہی، مجھے کتنی جوابداری کرنی پڑی، ایک ایک کو مطمئن کرنا پڑتا، اور خود کس قدر بے چین رہا۔ حماد احمد کی آواز میں کرب لہریں لینے لگا۔ مگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بہت میٹھا۔ ساحرہ مسکرا دی۔ سارو، دیکھو تو کون آیا ہے؟ شانو اندر آتے ہوئے بولا۔ ساحرہ نے اس کے پیچھے آتے شخص کو دیکھا تو اس کو ایسا لگا جیسے اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ ایک دم ہی شرمندگی اس کے چہرے پر پسینہ بن کر ابھر آئی۔ ابا جی، ساحرہ کے لب کپ کپائے۔ السلام علیکم ابا جی۔ حماد احمد خان اٹھے، شمس الرحمان کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے حماد احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا۔ حماد احمد پہلے بھی شانو کے گھر ہی شمس الرحمان صاحب سے کئی بار مل چکے تھے اور اپنے گناہ کی ان سے معافی مانگ بھی لی تھی۔ انہوں نے صدقے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا، اور یہ اطمینان ان کے لیے کافی تھا کہ ان کی بیٹی سکھی ہے اور خوش بھی۔ ساحرہ بیٹے، شمس الرحمان کی آواز مرتعش تھی۔ ابا جی۔ ساحرہ ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ابا جی، میں نے کئی بار چاہا کہ آپ کے پاس آؤں، آپ سے معافی مانگوں۔ ہر ٹھوکر پر آپ کو یاد کیا ہے میں نے، آنا چاہا آپ کے پاس، مگر ابا جی شرمندگی کی زنجیر بہت بھاری تھی جو میرے پاؤں میں پڑی رہی۔ ابا جی، میں نے غلط حرکت کی تھی گھر چھوڑ کر۔ ساحرہ ان کے گھٹنے سے رگڑتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، غلط حرکت کی تھی تم نے۔ شمس الرحمان نے جھک کر اسے بازوں سے تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹیاں گھر کی دہلیز پار کرنے کا پہلے سے فیصلہ کر لیں تو وہ فیصلہ ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے، لیکن تمہیں پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے۔ قدرت نے آپدہ کے سارے مظالم کا ازالہ حماد جیسے تحفے کی صورت میں کر دیا ہے، تم خوش ہو؟ شمس الرحمان اسے بے تحاشا چومتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی ابا جی، میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، ساحرہ نے کہا۔ پھر وہ شمس الرحمان کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ زینی سے تو ملے ابا جی؟ صفیہ نے زینی کو شمس الرحمان کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس نے نہ جانے کیوں ساحرہ کو بہت سی شرم آئی۔ تم تو حماد احمد کو نہیں جانتی تھی نا؟ مگر شمس الرحمان نے ساحرہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، او ابا جی۔ ساحرہ نے باپ کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ حماد احمد اور شاہ نواز زور سے ہنس دیے۔ صفیہ کو لگا جیسے اس کے گھر میں بہاروں کے قافلے اپنی تمام تر خوبصورتی اور مہک کے ساتھ اتر آئے ہوں۔ برسوں کے بچھڑے آج ملے تھے تو روح میں جلترنگ بج اٹھے تھے۔ ملاپ کی خوشی سب کے چہروں پر سرخی بنی چمک رہی تھی۔ کسی کو کسی سے شکوہ نہ رہا تھا۔ ان خوشیوں سے چمکتے چہروں کی چمک لیے سورج افق کے اس پار ڈوب رہا کہ آج ایک گھر میں اس نے بے شمار خوشیاں رقصاں دیکھی تھیں۔